अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में आज डॉलर जो है वो 210 रुपए की हद भी तजावुज़ कर गया है। डॉलर की ये मुसलसल कदर में इजाफा, रुपए की बेकदरी, इसने पाकिस्तान के कारोबारी तबके को भी परेशान कर दिया है, पाकिस्तान के आम लोगों को भी परेशान कर दिया है और आम लोगों का जीना दोबर होता जा रहा है। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि एक आध दिन में IMF का जो पैकेज है वो आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टाफ लेवल मीटिंग में होगा, क्योंकि 22 जून से लेकर 29 जून तक IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जितनी मीटिंग्स हैं उसमें तो पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है। क्या कोई स्पेशल इजलास बुलाया जाएगा? अब ये कैसे आएगा? खैर एक आध दिन भी गुजर जाएगा। बहुत से मामलात हैं, सियासी मामलात भी। इमरान खान साहब इंदिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं, लेकिन PTI का किरदार क्या है इन गंभीर मुआशी हालात में? मासिवा इलेक्शन के मुतालबे के, जल्द इलेक्शन के मुतालबे के, और वो भी ऐसे दौर में जब उन्हें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद भी नहीं है। डिटेल बात करेंगे। असद उमर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब आज जो एक और पॉलिसी आई, स्टेट बैंक ने जो हद है वो $1 लाख कर दी है, और वो भी प्रायर आपको बताना पड़ेगा इंपोर्टर को, बैंक को, और उसके बाद मंजूरी आएगी फिर आपको देने पड़ेंगे। ये जो बात हो रही है कि हमारे रिज़र्व्स इतने गिर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगले 3-4 हफ्तों में हमारे पास मज़ीद ख़रीदारी की या इम्पोर्ट का बजट नहीं रहेगा, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, देखिए, दो जो ये इकदाम जो है जिसका आपने ज़िक्र किया है, स्टेट बैंक ने पहले ये शर्त लगाई थी कि इम्पोर्टर एक दिन पहले बताएगा और बैंक जो है उसको $5 लाख दे सकता है, लेकिन अब वो 5 लाख से 1 लाख पे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि रिज़र्व पे इतना ज़्यादा दबाव है कि बैंकों को पाबंद किया जा रहा है, और बैंक अपने जो कस्टमर हैं उनको $5 लाख देने की बजाय $1 लाख दे पाएंगे। ये भी कितना अरसा चलेगा अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तरदीद जारी की कि बैंकों को जो ज़र मुबादला फ़राहम किया जाता है उसमें कोई कमी नहीं आई या किसी बैंक को इनकार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि एक स्पेकुलेशन चल पड़ी है मार्केट में कि शायद कहीं इनकार किया जा रहा है ज़र मुबादला फ़राहम करने से। ये स्पेकुलेशन जो होती है ये फिर बहुत बड़ी जो मुश्किलात होती हैं इकॉनमी की उसमें इजाफ़ा करती है कि इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये ज़ाहिर है एक दिन का अमल नहीं है, और IMF के जो अहदाफ हैं वो हासिल हों ना हों, लेकिन जो उनकी शराइत हैं, मेरा ख़्याल है पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़े के बावजूद, बिजली की कीमतों में इजाफ़े के बावजूद मौजूदा हुकूमत पूरी नहीं कर पा रही। इसीलिए जो स्टाफ मीटिंग है वहाँ भी इनका मामला तय नहीं पा रहा। और अल्लाह करे कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कहते हैं कि एक आध दिन में, 1-2 दिन में हो जाएगा, अगर नहीं होता, जो ये वक्त गुज़र रहा है और वो शराइत पूरी करने की हुकूमत पोजीशन में नहीं है, तो ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से गिर रही है, और बाकी जो माशी मामलात हैं, एतमाद इम्पोर्टर का, एक्सपोर्टर का मईशत से उठ रहा है, ये सारे मसाइल जो हैं हमें दरपेश हैं। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है। असद उमर साहब, जब आप गए थे IMF में तो मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि आपकी हुकूमत ने इतनी सख्त शायद तस्लीम कर ली कि एक रियासत के तौर पर हम उनसे इनकार नहीं कर सकते वरना हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। तो इतनी सख्त शराइत आपने कबूल क्यों की असद उमर साहब? ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ बात है। मुझे बताएं कि अगर हमारे वक्त में कोई मायदा हो गया था जिसमें हमने सख्त शराइत कबूल कर ली थी, तो फिर ये अभी बातचीत किस चीज़ के ऊपर हो रही है? ये कौन सा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है? IMF का तरीक़ेकार बड़ा सादा सा तरीक़ेकार है। पाकिस्तान शायद दुनिया के ज़्यादा तजर्बाकार मुल्कों में से है जो बार बार इससे गुजर चुका है। स्टाफ लेवल टीम बैठती है, मिशन आता है IMF का, उसके साथ मुज़ाकरात होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैठता है, और उस तमाम बातचीत के बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है। उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। फिर उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में अमूमन कुछ प्रायर एक्शन होते हैं, यानी वो काम जो आपने IMF की बोर्ड की मंजूरी से पहले करने होते हैं।
وہ اگر آپ کام کر لیں تو پھر آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ منظوری دے دیتا ہے. تو یہ دکھا دیں ہمیں کہاں ہے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ, کون سی اناؤنسمنٹ ہے جو آئی ایم ایف نے کی تھی. بالکل غلط بات کر رہے ہیں, وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں, غلط بیانی کر کے حکومت میں آ گئے ہیں اور اب سنبھالا نہیں جا رہا ہے, تو اب ظاہر ہے پھر ایسی قصے کہانی سنائیں گے. جی اسد صاحب, یہ موجودہ حکومت ان شرائط کے علاوہ کون سی نئی شرط ہے جس پہ نیگوشیٹ کر رہی ہے؟ میں اس کے اندر تو سوائے پی ڈی ایل کے آپ نے کوئی بھی چیز اس کے اندر تفصیل نہیں دی نا. انہوں نے عمومی طور پہ کہا ہے, اور یہ عمومی طور پہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ تو پچھلے 30 سال کے اگر آپ دیکھ لیں گے آئی ایم ایف کے معاہدے تو یہی باتیں ہوتی ہیں. جب بھی بیٹھتے ہیں تو اس وقت ریونیو کا نظام بہتر کرنے کے لیے, اخراجات کے اوپر قابو پانے کے لیے, تو یہ ایک عمومی بات جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو اب یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ پھر بات چیت کیوں ہو رہی ہے؟ مفتاح اسماعیل اور ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوحہ کیا کرنے گئے تھے پچھلے مہینے؟ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا تو پھر تو آپ نے صرف ایکشنز لینے ہیں, اور ایکشن لینے کے بعد آپ نے بورڈ کے پاس رکھ دینا ہے. جیسے آپ نے ابتدائیے کے اندر کہا اور درست کہا, ابھی تک پاکستان کا معاہدہ جو ہے وہ بورڈ کے ایجنڈا پر بھی نہیں ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی کہ کوئی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور اس کے بعد مذاکرات بھی چل رہے ہیں, آئی ایم ایف کے بورڈ کے ایجنڈا کے اوپر بھی نہیں آ رہا. تو اس وقت تک بات چیت چل رہی ہے. کیا بات چیت چل رہی ہے, کن ایشوز کے اوپر معاملہ رکا ہوا ہے, یہ تو حکومت ہی آپ کو بہتر بتا سکتی ہے. اسد عمر صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, ایک موقف ہے حکومت کا, ایک موقف ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایس ٹی لگانا تھا وہ آپ نے نہیں لگایا, پی ڈی ایل لگانا تھا وہ نہیں لگایا, اس کی وجہ سے مشکلات پیش ہیں. لیکن یہ ہمیں بتائیں, آج بتا ہی دیں قوم کو کہ آپ وزیر خزانہ تھے, آپ مذاکرات کر رہے تھے, آپ کے بعض ساتھی یہ کہتے ہیں اور بیوروکریٹ کہتے ہیں کہ آپ اتنی پاکستان کے مفاد میں یا سخت انداز میں بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بعض افسران نے کہا کہ ایسا لگتا ہے آپ قرض لینے نہیں قرض دینے آئے ہیں ہمیں, یہ کوئی بات ہم کہتے ہیں آپ مانتے نہیں ہیں. کیا وہ وجہ بنی, کس کا مشورہ تھا یا کس کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے آپ کو وزارت خزانہ سے الگ ہونا پڑا اور رضا باقر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کو لانا پڑا؟ یہ ذرا آپ بتا ہی دیں قوم کو. اچھا, نہیں میں کبھی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی میں نے کوشش بھی نہیں کی ہے. اس دن کی بھی اگر آپ میری پریس کانفرنس سنیں تو یہی سوال پوچھا گیا تھا اور میں نے کہا تھا بھائی کابینہ کے اندر کون ہوگا اور کس قلمدان پر ہوگا یہ ایک آدمی کی ثوابدید ہے اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو جب وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کر لیا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشورہ کس نے دیا, یہ مشورہ نہیں دیا. اور یہ درست بات ہے کہ جب وہاں پر بیٹھ کے ہم نیگوسیشن کر رہے تھے, مذاکرات کر رہے تھے, تو ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کو سامنے دیکھ کے مذاکرات کر رہے تھے, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے سخت مذاکرات بھی کیے. اور میں آپ کو ایک شادر صاحب اچھی آپ کو چیز بتاؤں کہ آئی ایم ایف کے بھی بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ جو شاید ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں, نومبر میں جب ہمارا آپس میں ایک معاہدہ نہ ہو سکا تو اس وقت کے جو ہیرلڈ فنگر جو مشن چیف تھے ان کی اور میری بات ہی, انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ اقدامات لیے, ہم نے کئی اقدامات لے لیے تھے, آپ کے خیال میں اس سے اگلے 3 ماہ کے اندر صورتحال بہتر ہو جائے گی, ہمارے خیال میں نہیں ہوگی, تو ایسا کرتے 3 مہینے انتظار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم صحیح ثابت ہوئے آپ ہماری بات مان جانا, اور اگر آپ صحیح ثابت ہوئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ہم نے چائنا سے, سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے فنڈز جمع کر لیے تھے, ٹائم ہمیں مل گیا تھا, اور وہی ہوا. 3 مہینے کے بعد جب مذاکرات کھلے انہوں نے کہا واقعی میں جو آپ کہہ رہے تھے بہتری آئے گی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اس لیے نسبتاً نرم شرائط کے اوپر جو ہے وہ اس کے بعد معاہدہ فائنل کیا گیا. نہیں, معاہدہ تو فائنل آپ کر چکے تھے, اس کے بعد اچانک آپ کو تبدیل کر دیا گیا اور حفیظ شیخ صاحب آئے. ظاہر بات ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا, کیا آئی ایم ایف تیار نہیں تھا آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے, اس کی خواہش تھی کہ ٹیم تبدیل کی جائے, یا کہیں اور یہ سوچ تھی؟ مجھے نہیں پتا ارشاد علی صاحب کہ کس کی خواہش تھی, لیکن معاہدے کا جہاں تک تعلق ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے وہ تو بعد میں بات پبلک بھی ہو گئی تھی. اس وقت کے فائنانس سیکٹری جو تھے ہمارے, میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے, اتنے پرانا میں ان کو جانتا ہوں, کراچی کے جو ہیں یونس ڈاگا صاحب نے وہ بات بعد میں بھی کر دی تھی. وہ ساری بات بعد میں باہر آ چکی ہے کہ ہم شاید وہ جو فائنل ایگریمنٹ ہوا اس سے بھی بہتر کچھ نیگوشیٹ کر چکے تھے. واشنگٹن میں ڈیوڈ لپٹن جو ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک, آپ اپنی قوم کی بہتری کے لیے پورے خلوص اور زور کے ساتھ, منطق کے ساتھ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, ساتھ ساتھ فیصلے کرتے رہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہوا ہے
کہ انہوں نے فیصلے کیے نہیں اور ایک غیر یقینی فضا جو پیدا ہوئی ہے اس سے اتنا نقصان ہو رہا ہے معیشت کا کہ جو فیصلہ کل سخت کرنا تھا آج وہ کہیں زیادہ سخت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. صحیح. اچھا اسد صاحب، یہ جو آپ کی وزارت خزانہ کے جانے کی بات ہے، ایک بات تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اقدامات جو آپ نے کیے اور پھر اس کے بعد جو حفیظ شیخ صاحب نے کیے ان میں فرق کیا ہے؟ دوسرا یہ آپ کو جب ہٹایا جا رہا تھا تو پیشگی عارف نظامی صاحب مرحوم اسی پروگرام میں انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور اس وقت جو ہمیں یہ پتہ چلا تھا ایک تو شاید آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی تھی اور دوسرا آپ کے جو اندرونی کچھ لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا، تو یہ تاثر کسی حد تک درست تھا؟ دیکھیں یہ میں نے بھی سب یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. جیسے میں نے کہا نا، مجھے اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ کس نے کیا مشورہ دیا. میں ایم این اے کا الیکشن نہیں جیت سکتا عمران خان کے ٹکٹ کے بغیر، کابینہ کا ممبر بنا تو دور کی بات ہے. تو عمران خان کی ذمہ داری ہے، ووٹ بینک عمران خان کا ہے، جواب دہ وہ قوم کو ہیں، تو کس کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ مکمل طور پہ ان کا فیصلہ تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ جب میرے پاس خبر آئی نا، ہم نے ای سی سی کے اندر، میں اس کا چیئرمین تھا ای سی سی کا، کچھ فیصلے کیے جو بڑے پاکستان کے طاقتور جو کارٹیلز ہیں نا ان کی مفاد میں نہیں تھے، عوام کے مفاد میں تو ان کے مفاد میں نہیں تھے. تو مجھے 2 مختلف بیٹ رپورٹرز کی کالز آئیں، انہوں نے کہا جی آج رات کو دیکھنا آپ کے ساتھ ٹی وی پہ کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا کیا ہونے والا ہے، کرے آپ دیکھ لینا. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جس طریقے سے حملہ کیا جائے گا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو طاقتور کارٹیلز پاکستان میں جو سٹیٹس کو کے ہیں وہ تو ناراض تھے مجھ سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، آپ کی معلومات کیا ہیں کہ کیا حکومت سیاسی بنیادوں پر ڈیلے کر رہی ہے، سیاسی نتائج سے ڈر کر، یا قومی مفاد کے مد نظر آئی ایم ایف کی کوئی شرائط تسلیم نہیں کر رہی، اقدامات نہیں کر رہی؟ مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ نظر ثانی کریں، اس کے علاوہ جی ایس ٹی لگائیں، پی ڈی ایل لگائیں، اور سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کریں. تو یہ تو میرا خیال ہے حکومت عوام کا فائدہ چاہ رہی ہے. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے وہ حکومت ہی بتا سکتی ہے، میں تو کمرے میں نہیں بیٹھا، مجھے نہیں پتا کہ کہاں پر معاملات رکے ہوئے ہیں. لیکن جو صورتحال ابھی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو 50 پیاز اور 50 لتر والی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آپ عوام پر بوجھ بھی ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ بھی نہیں ہو رہا. تو جو ساری خرابیاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ وہ تو ساری آپ لیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے ایک عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بہتری آتی ہے، آپ کو وہ بھی نہیں مل رہا. تو وہ تو نہ اس طرف کھیل رہے ہیں نہ اس طرف کھیل رہے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا، دیکھیں آپ اس کو اس فیصلے سے ذرا بڑے تناظر کے اندر دیکھیں. 13 پارٹیوں کی حکومت، 2 ووٹ کی مار ہے اس حکومت کی. کوئی اپنی جو مسلم لیگ نون ہے اس کے پاس کنٹرول حکومت کا نہیں ہے. اوپر سے ایک غیر یقینی کی صورتحال، یہ نہیں پتہ چلتا کہ فیصلے اسلام آباد میں ہونے ہیں یا فیصلے لندن کے اندر ہونے ہیں. اسحاق ڈار کریں گے فیصلہ یا مفتاح اسماعیل کریں گے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر اتنی غیر یقینی کے ساتھ حکومت چلانا، میں پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. صحیح. اسد صاحب یہ جو بے یقینی کی بات کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت کا کنٹریبیوشن بھی ہے؟ آپ پارلیمان میں نہیں ہیں، ایک بڑی جماعت باہر ہے. دوسری بات یہ آپ ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی جہاں کمپوزیشن ہونی ہے وہ فورم پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ موجود نہیں ہیں. تو آپ تو اس بے یقینی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام کی ایک وجہ تو آپ کی جماعت بھی ہے. اگر کوئی وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئی اعلان کیا تھا کہ وہ ان معاملات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کے بعد کوئی مثبت جواب نہیں دیا، تو پھر تو سوال واقعی میں بنے گا کہ بھائی پھر صورتحال بہتر ہوگی کیسے، معاملات حل کیسے ہوں گے. اس وقت تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ طاقت اور بربریت کے ذریعے ہم عوام کو دبا کر کچل کر حکومت کر سکتے ہیں. فی الحال تو یہ کوشش وہاں پہ کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ کتنی دیر اور ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں گے. سوائے اپنی سیاست دفنانے کے یہ کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کر رہے. بدقسمتی سے پاکستان کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں. اسد صاحب آپ سے گزارش ہے ساتھ رہیے گا، بریک بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد عمر صاحب، خان صاحب نے کہا جی 10 جولائی تک اب میں تاریخ دوں گا نہیں احتجاج کی. پہلے آپ نے مارچ کیا تھا، پھر اسلام آباد میں وہ ایک دم سے کال آف کر دیا گیا، وہ دھرنا بھی نہیں ہوا، وہاں پہ آپ رکے بھی نہیں.
یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیک ڈور آپ کے معاملات چل رہے ہیں، کس حد تک اس بات میں صداقت ہے؟ اور دوسرا، اعجاز الحق صاحب کا اس سارے معاملے میں کیا کوئی کردار ہے؟ ہماری جی جو وہاں پہ جو بھی فیصلہ کیا تھا چیئرمین صاحب نے، یا ابھی بھی جو تاریخ کا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے۔ وہ اپنی سیاسی طور پر دیکھ رہے ہیں صورتحال کو اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور کوئی بھی ہمارا ایسا کوئی رابطہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے کوئی بات چیت ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سنا یہ ہے نہیں، یہ ایک تو ہے کہ کسی کے ذریعے اعجاز الحق وغیرہ کے ذریعے نہیں ہو رہے، لیکن کوئی رابطے ہیں کوئی الیکشن کے حوالے سے، کوئی لانگ مارچ نہ کرنے کے حوالے سے؟ کوئی بات چیت ہو رہی نہیں، ایسا نہیں ہے، رابطہ رہتا ہے۔ ٹاپ چیئرمین صاحب خود نہیں ہے رابطے میں، لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کا رابطہ رہتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے جس کے اندر کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی الیکشن کب ہوگا، ایسا نہیں۔ اعجاز الحق صاحب کا کوئی کردار نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ہمدردی رکھتے ہیں پارٹی کے ساتھ، ہماری ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کوئی اس وقت ثالثی کی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے کوئی ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اب پنجاب میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کی پارٹی نے اناؤنس کر دی ہیں 18 سیٹوں پر، 2 باقی بھی ہونے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ سن یہ رہے ہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو مقامی قیادت ہے اس کے اندر ایک تفرقہ موجود ہے جو کئی جگہ پہ ہمیں اطلاعات ملتی ہیں، خاص طور پر ڈیرہ غازی خان میں، مظفر گڑھ میں، تونسا میں، لیا میں، لودھرا میں، اس طرح کی صورتحال۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیا توقع ہے کہ یہ جو خان صاحب کی مہم چلی، عوام نے پذیرائی بھی کی، رابطہ عوام مہم، اس کے نتیجے میں آپ یہ سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ اس پر انحصار ہوگا آپ کے نیریٹو کا بھی، کیا عوام میں کتنی مقبولیت ہے اور آپ کے پنجاب کے اندر کتنا اثر و رسوخ ہے۔ تو کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں آپ لے سکتے ہیں بآسانی اپنے موقف کی بنیاد پر، اپنی مقبولیت کی بنیاد پر؟ یہ جی پہلا جو آپ کا سوال تھا، تو ظاہر ہے اس وقت پارٹی کا ووٹ بینک بڑا ہوا ہے، بے حد مقبول ہے پارٹی، تو بہت ایک سے زیادہ امیدوار تھے ہر سیٹ کے اوپر، اور ظاہر ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملتا اس کو مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی بہت بڑا تفرقہ ہے ایسی صورتحال نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس میں جس طریقے سے ٹکٹ دیے اس دفعہ چیئرمین صاحب نے ذاتی طور پر سب کو خود انٹرویو کیا، اس کے بعد بھی جہاں ضرورت پڑی تو 2-3 دفعہ بھی لوگوں سے ملا گیا، تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے امید یہ ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ متحد ہو کر الیکشن یہ لڑے گی، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی ویو ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑی بھی ہے، تمام پاکستان کے اندر ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے، اور ہم نے جو سرویز وغیرہ بھی کرائے ہیں ان حلقوں کے، تو یہی نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت سیٹیں اس میں سے تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہوگی۔ اچھا اسد عمر صاحب، آپ کے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے افغانستان میں، کابل میں، افغان حکومت جو تھی اس میں فیسیلیٹیٹر تھی، پھر وہ معطل ہو گئے، منقطع ہو گئے، ناکام ہو گئے، اب دوبارہ مذاکرات ہوئے ہیں جس کے نتیجے اس وقت آپ ان سے جو ہے فائر بندی نہیں کرا سکے تھے، اب فائر بندی غیر معینہ مدت کے لیے ہو گئی ہے، اور افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کامیابی کا امکان ہے۔ کل اس سلسلے میں ایک ان کیمرہ بریفنگ کا قومی اسمبلی میں اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ مذاکرات کس سطح پہ آپ آ کے کس پوائنٹ پہ ختم ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے بارے میں آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوں، یا ریاست اپنا وجود منوائے، جس طرح کے بعض لوگوں کا خیال ہے، پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ریاست کو کسی صورت بھی دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی حکومت کے اندر بھی ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی تھی، اور جو میٹنگ ہوئی تھی، آخری میٹنگ جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا، بڑی تفصیل سے اس کے اندر بات چیت ہوئی اور لوگوں نے اپنا موقف پیش کیا، تو کمرے میں ایک سے زیادہ رائے موجود تھی۔ ایسی رائے بھی پائی جاتی تھی جو آپ نے کہا کہ ریاست کو کسی طریقے سے بھی نہیں نظر آنا چاہیے کہ وہ کوئی کمپرومائز کر رہی ہے، لیکن اکثریتی رائے جو تھی اور جو پرائم منسٹر کا ویو تھا اس وقت وہ یہی تھا کہ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے،
اور اگر قومی دھارے کے اندر آنے کو تیار ہو جائیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ معاملات جو ہے بات چیت کر کے حل کروا لینے چاہیے. وہ کافی سینئر لیول کے اوپر وہ بات چیت ہوئی اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اس وقت کامیاب نہیں ہوئی. تو تحریک انصاف کا تو موقف ابھی بھی یہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اپنی جو ریاست کی رٹ ہے اور خود مختاری ہے اس کو کمپرومائز کیے بغیر اگر ہم امن حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تو وہ کس پوائنٹ پر بریک ہوئے مذاکرات؟ تو وہ میں اس کی تفصیل آپ کو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا پبلکلی اس کو شیئر کرنا. جی ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود. سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر ہمارے ساتھ تھے. ارشاد صاحب یہ معاملات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو حکومت کر رہی ہے موجودہ حکومت، افتاح صاحب نے ایک دن کا کہا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. ڈالر 210 پہ پہنچ چکا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا اور جی ایس ٹی جو ہے وہ پیٹرولیم پہ لگے گا، یعنی پیٹرول ڈیزل اور مہنگے ہوں گے. آج ایک اخبار میں خبر آئی جو آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس میں بہت سی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے. یہ ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے. اگلے 8 سے 10 دن میں اگر یہی سلسلہ رہا تو کیا ہوگا؟ اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جس میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بزنس فرینڈلی سمجھے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون، ایک ایسے طبقہ جو تجربہ کار ہے، 3-4 دفعہ حکومت میں آ چکا ہے اور جس کو بزنس کمیونٹی میں خاص طور پر اثر رسوخ ہے، بیوروکریسی میں ہے، باقی صورت معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر کوئی یہ نہیں بتا رہا انسرٹنٹی کیوں ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ جرت کے ساتھ کر نہیں رہے. یعنی 84 روپے پٹرول آپ نے بڑھا دیا اور 119 روپے آپ نے ڈیزل بڑھا دیا، لیکن کیا یہی اگر اتنا ہی بڑھانا تھا تو یہ ایک دفعہ بڑھا دیتے اور اس کے دوران جو غیر یقینی رہی اس کا جو نقصان ہے اس سے بچ جاتے. یہ آپ نے نہیں کیا. اب بھی اگر جی ایس ٹی لگانا ہے اور پی ڈی ایل لگانا ہے تو یہ کم از کم 40 روپے اور بڑھ جائے گا، اور بڑھانے ہیں. اور ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے، اور جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ نقصان آپ کو ایکسٹرا پڑ رہا ہے. جی یعنی یہ نقصان تو ہے جو سیاسی قیمت آپ کو چکانی پڑ رہی ہے یا عوام مہنگائی کی صورت میں عوام کو قیمت چکانی پڑ رہی ہے، لیکن وہ ایک ایکسٹرا ہے جو آپ کو چکانی پڑ رہی ہے. اس میں تاخیر کی کیا وجہ یہ سمجھ نہیں آ رہی. قوت فیصلہ نہیں ہے تو اس کا. اچھا، اتحادیوں کو کوئی مسئلہ بھی ایسا سچ نہیں آ رہا کہ انڈر حکومت کی جو کیمپ ہے اس میں کوئی اتنا گمبھیر مسئلہ ہو؟ کسی نے یہ نہیں کہا زرداری صاحب نے یا ان کے کسی ساتھی میں سے کہ جی نہیں ہمیں اس فیصلے پر کوئی اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے اس سے. عوام کو یا تو ہو نا کہ جس طرح ان کے جناب کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں بعض اتحادی کہتے تھے جی ہمیں بڑی ریزرویشن ہے، مہنگائی نہیں بڑھنی چاہیے، عوام کے مفاد کا خیال رکھنا. اب تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. یعنی ایون ایم کیو ایم بھی یہ بات نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کرنا ہے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ شہباز شریف، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے باوجود تذبذب ہے، عجیب قوت فیصلہ کی کمی ہے، خوف ہے کوئی نادیدہ، کوئی اور چیز ہے. لیکن جو معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے اور اس کا فائدہ عمران خان اٹھا رہے ہیں. یا تو سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید جو ایکسپورٹر ہے، امپورٹر ہے، بزنس کمیونٹی ہے اور وہ ہمارے جو دوست ملک ہیں جن سے ہمیں امداد مل سکتی ہے، انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ قائم رہ سکتی ہے یا ان کے فیصلے برقرار رہ سکتے ہیں. اور یہی غالباً محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کو اندیشہ ہے. ورنہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک چیز آپ اقدامات کر دیں، آپ کہیں جی ہم نے اقدامات کر دیے اور پتہ چلے کہ جناب ابھی تو سٹاف لیول جو میٹنگ ہے وہی نہیں ہو رہی یا اس کے ایجنڈے میں ہم شامل نہیں ہیں.
اور اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ کا ایک اگلا مرحلہ ہے. تو یہ عجیب و غریب صورت ہے. اچھا لیکن اس میں ارشاد صاحب ایک جو اور ایلیمنٹ شامل ہو رہا ہے وہ کرونا کا ہے. جی کرونا جس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. کرونا بڑھنا شروع ہو گئے, کئی جگہ پہ 4% تک چلا گیا ہے. جی اسلام آباد میں 151 کیس سامنے آ چکے ہیں. اچھا یہ چیز جو ہے ابھی حیدرآباد میں 16% ہے, مجموعی طور پہ 1.5% شرح ہو چکی ہے. اچھا ابھی تک ہمیں کسی حکومت کے کسی وزیر کی طرف سے, مشیر کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ قوم کو وارن کیا گیا ہو کہ یار احتیاطی تدابیر آپ دوبارہ اختیار کر لیں. جی یہ کہا ارشاد صاحب NCOC بحال کی شہباز شریف صاحب نے, اور ابھی تک وہ فعال نہیں ہوئی. بحال ہو گئی, فعال نہیں ہوئی. آج بھی جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ نیشنل جو ہمارا ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, قومی ادارہ برائے صحت ہے, انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں. NCOC نے ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی فعال ہی نہیں. بحال کیسے ہوئی؟ جی مطلب اس کے سربراہ جو تھے وہ تو تھے اسد عمر صاحب, جی وہ تو بحال نہیں ہوئے نا. اچھا اس کے جو کوارڈینیٹر تھے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان تھے, جی وہ بھی نہیں ہیں. فوج کے ایک نمائندے ہوتے تھے, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں, کس طرح, تو کیسے بحال ہوگی؟ عبدالقادر پٹیل صاحب, میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں ارشاد صاحب, عبدالقادر پٹیل صاحب کو ہم نے پچھلے دنوں بارہا رابطہ کیا. اب جب پوری دنیا میں سٹڈیز ہو رہی تھیں کورونا سے ریلیٹڈ, پھر بیچ میں ایک بیماری آئی منکی پاکس, اور ہم ان سے یہ جاننا چاہ رہے تھے عبدالقادر پٹیل صاحب جو وفاقی وزیر برائے صحت ہیں کہ حضور آئیے کچھ عوام کو بتائیے. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے سرویز, ان کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ 5ویں لہر آنے والی ہے, لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ انہوں نے, ان کا جو سٹاف ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ابھی مناسب نہیں آنا. تو کہنے کا ارشاد صاحب مقصد یہ ہے کہ اب یہ ذمہ داری تو عبدالقادر پٹیل صاحب کی نا, وزیر صحت تو وہ ہیں, زیادہ بڑی ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہوگی, لیکن ان کی آگے ٹیم وہ ہے. لیکن یہ حالات اگر گمبھیر ہوئے, کورونا آ گیا, تاجر پہلے سے سر جوڑے بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 9 بجے دکانیں نہیں بند کرنی, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عید آنے والی ہے, عید کے دنوں میں جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے اس نے متاثر ہونا ہے, آپ کی معیشت تو مزید سکڑے گی. ریزروز پہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ ٹھیک ہے اگر حالات نارمل بھی ہیں, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ باعث تشویش نہیں ہیں. نہیں, بات تو یہی ہے, باعث تشویش تو ہیں, اس لیے کہ آپ کی کوئی منصوبہ بندی نظر آنی چاہیے. لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ایک تجربہ کار حکومت جو ہے اس کی معیشت کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے, صحت کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے, باقی شعبوں کے لیے کیا ہے. یہ تو بجٹ جو ہے, وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بجٹ بھی پروویژنل نظر آتا ہے. جی یعنی یہ نہیں لگتا کہ یہ اگلے سال 1 سال کو احاطہ کر رہا ہے. منی بجٹ تو روایت ہے نا آپ کی. اگر آپ نے ادھر وعدہ کیا ہوا ہے یا آپ لگا رہے ہیں سابقہ حکومت پہ کہ GST لگانی ہے, جی وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانی ہے, تو بجٹ میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ارشاد سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو ریزرویشنز ہیں نا لیٹسٹ ان کی IMF کی جانب سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 9.5 ٹریلین کا بجٹ دے دیا, 7 ٹریلین آپ نے ٹیکس ہدف رکھ لیا, یہ جو گیپ ہے بیچ میں جو ڈیفیسٹ ایڈوانس آ رہا ہے, ایک تو یہ کیسے پورا ہوگا, دوسرا یہ جو آپ نے ہدف رکھ بھی دیا ہے ریونیو کا ٹارگٹ جو آپ نے رکھ بھی دیا ہے, لیکن آپ کی جو ٹیکس کلیکشن سکیم ہے اس سے یہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اب بریک کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں ذرا اس پہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کیا IMF کو خوش کر پائے گی, یا نون لیگ کے ووٹر کو یا پاکستان کے عوام کو خوش کر پائے گی, یا کوئی ایسی گدڑ سنگی ان کے پاس ہے کہ وہ دونوں کو بیک وقت خوش کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی ایک کا خوش ہونا تو بڑا ضروری ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, TTP کے ساتھ اب جو مذاکرات ہیں, کل پارلیمنٹ کا جو قومی سلامتی کمیٹی ہے, پارلیمنٹ کی جو سلامتی کمیٹی ہے اس کا اب ان کیمرہ سیشن بھی ہونے جا رہا ہے, اس پہ بریفنگ بھی دی جائے گی. اسد عمر صاحب کے سامنے بھی ہم نے جب یہ سوال رکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت تھی, انہوں نے مذاکرات انیشیٹ کیے تھے, تو ایون اس وقت فواد چوہدری صاحب جو وزیر اطلاعات تھے وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے. اب یہ رائے تو منقسم اس پہ پائی جاتی ہے, آیا مذاکرات ہونے چاہیے یا آیا ریاست کو اپنی عملداری جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ ایک بچھیتی گھاس کی طرح ایک عرصے کے بعد پھر سے اگ جاتا ہے. اس کا پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں, جب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی
تو ہمارے ہاں حملے تیز ہو گئے اور سمجھا یہ گیا کہ ٹی ٹی پی کو ایک حوصلہ ہوا ہے کہ افغانستان میں جس طرح سے تحریک طالبان افغانستان نے امریکہ کے خلاف جنگ جیتی ہے تو ہم بھی شاید اس طریقے سے پاکستان کے ریاستی اداروں کو پاکستان کو مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے پھر کارروائیاں کی اور ان کارروائیوں کے بعد پھر تحریک طالبان افغانستان سے یا افغانستان کی جو حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، اب ہم دوست ہیں، اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی سرزمین کو یہ لوگ استعمال کر سکیں۔ اس وقت تحریک طالبان افغانستان نے یا حکومت افغانستان نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم آپ کو یعنی ریاست پاکستان کو اور طالبان کو بٹھا کے ٹی ٹی پی کو بٹھا کے مذاکرات کا راستہ آپ اختیار کریں، معاملات طے کریں، ہم سہولت کار کا کردار ادا کریں۔ جو مذاکرات شروع ہو گئے، جہاں بریک ہوئے مذاکرات وہ یہ تھے کہ ہمارے ہاں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ ریاست کے دشمن ہیں، ان کو کچل دینا چاہیے۔ وہ راستہ ہم نے اختیار کیا، وہ جو ضرب عضب جو تھا مشن وہ اسی لیے تھا، جس کے نتیجے میں امن بھی آیا، رد الفساد اسی لیے تھا۔ لیکن ہم نے بہت کچھ اچیو کیا اور وہ جو ایک لہر آئی تھی، ایسے لگتا تھا ایک وقت، تو آپ کو یاد ہے جی بالکل اسلام آباد پر حملہ ہونے والا ہے، وہ ہم نے ختم کر دیا، ریاست کے ریٹ اسٹیبلش کر دی۔ اس کا جو اس شر سے جو خیر برآمد ہوا کہ جن علاقوں میں ہماری پولیس نہیں جا سکتی تھی، عدلیہ نہیں جا سکتی تھی، فوج، وہ اب ہمارے حصہ ہیں، پاکستان کا عملداری ہے ریاست کی وہاں کا حصہ ہیں، وہ بن گئے، یہ ایک فائدہ ہوا اس کا۔ اس کے بعد یہ ہے، لیکن اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تو یہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حل نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے ان کو قائل کریں، ان کی کچھ شرائط، کیونکہ آپ مذاکرات میں میز پر بیٹھیں گے تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ آپ ان سے منوائیں گے، کچھ آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو جو ایک نقطہ نظر ہے پروگریسو ہمارے ہاں جو لبرلز ہیں، ان کا یہ ہے کہ نہیں، ریاست کو کوئی ایک بات بھی نہیں ماننی چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر جو خان صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جی، یہ جو ماضی میں ہوا اس ماضی کے اسیر ہو کر ہم اگر آگے چلتے رہے، لڑتے رہے تو ان کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا تو نقصان جاری رہے گا۔ تو جو ہو چکا اس کی قیمت اگلی نسلیں کیوں ادا کریں؟ اور تحریک طالبان افغانستان نے جو ہمیں بتانے کی کوشش کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے آتے ہی ایک عام معافی کا اعلان کیا اور ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جن لوگوں نے ہمیں امریکوں کے ہاتھ بیچا تھا، جنہوں نے ہم پر ڈیزی کٹر چلوائے تھے، جن لوگوں نے ہمیں باقاعدہ کنٹینر میں بند کر کے صحرائے لیلا والی جو داستان، وہ داستان جو تھی، قلعہ جنگی اور یہ وہ ہم نے سب بھلا دیا۔ ہم نے کرزئی کو بھی معاف کر دیا، ہم اشرف غنی سے بھی کہتے ہیں وطن واپس آ جاؤ، یہاں کام کرو۔ ہم وہ جو حمداللہ محب اور اس ٹائپ کے جو لوگ تھے ان سب دوستم تک کو کہا کہ آ جاؤ، ہم ہماری طرف سے ہم تو آپ بھی یہ کام کریں۔ تو اس پر یہ معاملہ لٹک گیا تھا۔ اب بھی غالباً یہی صورتحال ہے۔ اب جو مذاکرات کے حامی ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو نقصان ہو چکا اس کے ازالے کے لیے یا اس نقصان کا جواب دینے کے لیے مزید نقصان نہ کریں۔ جو مخالف ہیں مذاکرات کے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ریاست جو ہے وہ کسی قیمت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، آخری گولی اور آخری آدمی تک یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے، جتنا نقصان ہوتا ہے ریاست کا، قوم کا ہوتا رہے، لیکن الٹیمیٹ فتح ہمیں حاصل کرنی چاہیے، یہ ہے۔ لیکن اس دفعہ اور پچھلے مذاکرات میں یہ ہے کہ پچھلے مذاکرات میں بات اتنی آگے نہیں بڑھی تھی کہ ٹوٹل فائر بندی ہو طالبان کی طرف سے، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، اس دفعہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ریاست کے لیے مسائل کیا ہیں؟ مذاکرات کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک ہی گروپ ہو نا جو ہمارے ساتھ لڑ رہا ہو،
تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو ہم اس طرح سے پیش آ سکتے ہیں. ہمیں ادھر ٹی ٹی پی سے مسائل ہیں، جی ادھر بی ایل اے اور وہ بلوچستان کی تنظیمیں ہیں. انڈیا دونوں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور پھر ریاست کے اندر جو ہے اتفاق رائے سیاسی نہیں ہے، جی سیاسی استحکام نہیں ہے، ہم معاشی تو ارشاد استحکام نہیں ہے. صاحب جو بنیادی سوال ہے، دیکھیں جو ایک بار میں سوال کرتا ہوں، شاید اس کی بہت زیادہ تشویش بھی ہے. پنجاب اسمبلی کا حال ہم نے دیکھا یہاں پہ کیا ہوا. سب سے بڑا صوبہ ہے نا، اس کے عوام کے ساتھ 2 اسمبلیاں چل رہی ہیں. 2 اسمبلیاں چل رہی ہیں. آج جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو کہا گیا جی آپ ایوان اقبال میں رپورٹ کریں. ارکان اسمبلی نہیں، پنجاب اسمبلی کے جو ملازمین ہیں اراکین اسمبلی کو بھی کہہ دیا گیا ان کو بھی ہے، جو ایم پی ایز ہیں جی ایوان اقبال میں اب جو ہے نا وہ اجلاس ہوگا. ایک تو معاملہ یہ ہے. اسلام آباد کا حال آپ کے سامنے ہے، بڑی پارٹی ایوان سے باہر ہے. اب وی آر ناٹ ڈیفینڈنگ عمران خان. سب پارلیمنٹ میں ہوتے تو ان کی تحریک اور جاندار ہوتی، میری یہ ذاتی رائے بھی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ترقی کریں گے، ہم عظیم قوم بنیں گے. کہاں سے عظیم قوم بنیں گے؟ کیسے عظیم قوم بنیں گے؟ اور پھر یہ جو مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی. نہیں دیکھیں، جب ہم نیب کا گلا گھونٹ دیں گے، نیب کو پابند کریں گے کہ اگر اس کا کوئی افسر کسی شخص کے بارے میں ناکافی ثبوت ہونے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملتی تو آپ کو 5 سال سزا ملے گی. یعنی لیکن نیب نے پہلے کیا کیا ہے؟ ارشاد صاحب سوال تو یہ ہے، نیب نے جب خان صاحب کا دور تھا تب کیا کیا؟ نہیں، میں اس طرح دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ مشکوک کوئی پولیس والا ایک شہری کو آوارہ گردی کے الزام میں پکڑتا ہے، وہ عدالت سے بری ہو جاتا ہے. کبھی یہ قانون نہیں بنا کہ تم پکڑ کے لائے تو اب اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور تمہیں جیل میں ڈال رہے ہیں. نہیں، پھر تو نیب میں نا الیگزینڈر دی گریٹ ہی سارے بھرتی کریں، جس میں اتنی جرت ہو، کوئی جنگجو ٹائپ آدمی ہو جو 5 سال سزا بھی برداشت کر سکے. لیکن نیب سے پہلے کیا نکلا؟ پہلی تو یہ ہوا کہ اس میں کہا کہ جناب جو بار ثبوت ہوگا، یعنی میرے اکاؤنٹ سے 10 کروڑ روپیہ نکل آتا ہے. جی اب مجھ سے ایف بی آر بھی پوچھ سکتا ہے، انکم ٹیکس کا محکمہ پوچھتا ہے کہ یہ 10 کروڑ کہاں سے آیا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن نیب اگر پوچھے گا تو نیب کو ثبوت دینا ہوگا کہ یہ 10 کروڑ جو ہے ناجائز طریقے سے آیا ہے. ایف بی آر اگر مجھ سے پوچھے تو مجھ پر بار ثبوت ہے کہ یہ آپ نے مکان جو بنا لیا ہے، آپ کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ اتنی بنتی ہے، اور یہ مکان اس سے ڈبل. لیکن ارشاد صاحب میرا یہ سوال ہے، آپ نے سنے نا، آمدنی کا آپ نے مکان بنا لیا، اس کا ثبوت لائیں، کیسے کون سے ذرائع ہیں آپ کے. لیکن نیب نہیں پوچھ سکتا، نیب ثبوت لانا پڑے گا اس کو. اور اگر وہ ثبوت نہ، اگر وہ عدالت میں کیس چلا جائے، ریفرنس فائل ہو جائے اور وہ ریجیکٹ ہو جائے عدالت سے، تو وہ اس افسر کو 5 سال سزا ہوگی. اب یہ نیب افسران کے لیے ڈریکونین لا ہے، اب یہ نیب افسران اور نیب ملازمین کے. لیکن میرا سوال ہے، جب یہ لا نہیں تھا، نیب کے افسران کو پاگل ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، وہ کیوں آپ پر کیس کریں گے؟ کہا نا الیگزینڈر دی گریٹ وہاں پہ بھرتی ہوں گے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ قانون نہیں تھا تب نیب نے کیا کیا؟ یہ بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز، اتنی فائلیں شہزاد اکبر صاحب لے کے آ جاتے تھے، ایسٹ ریکوری یونٹ اور یہ یونٹ وہ یونٹ، اور اس کے بعد کس کو انہوں نے ملزم سے مجرم بنایا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا، جب آپ خربوں پتی آدمی کو نیب کے اس میں لاتے تھے کٹہرے میں، جواب جو ہے وہ حکومت کے، سابقہ حکومت کے وزیروں کو، مشیروں کو دینا چاہیے، مجھے نہیں دینا چاہیے. سر آپ کو نہیں دینا چاہیے، لیکن میں صرف میں دوسرا رخ بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں، ایک رخ میں بتاتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا کہ ایک جی آئی ٹی بنے گی جو ماڈل ٹاؤن کے معاملے کا جائزہ لے گی. جی یہ کوئی آج سے 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے. جی ٹھیک ہے، وہ آج تک جے آئی ٹی بن گئی، اس نے کام شروع کیا، اس کے بعد وہ ٹھپ ہو گئی. جی وہ آج تک معاملہ کلوز ہے. جی وہ جو 16 یا 15 لوگ شہید ہوئے ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ہاتھوں، وہ اپنی جو چھوٹے بیچارے تھے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، جو افسران تھے وہ اپنے مزے کر رہے ہیں.
तो इसका ज़िम्मेदार किसको आप ठहराएंगे? हुकूमतों को, नहीं, अल्लामा ताहिरुल कादरी को, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब और वापस आ रहे मिनहाजुल हैं कुरान वालों को। नहीं देखिए वो भाई आपका अब इरशाद साहब अगर ये बात है तो वो कान- बैरियर हटाने देते तो ये मैं मामला वही ही कह ना रहा हूँ होता, ना, डिस्प्यूट ही ना मैं वही होता। कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि एक आदमी हादसे में मर जाए, उसको हथकड़ियाँ लगा के जेल ले जाएं कि ना वो सड़क पर निकलता, ना हादसा होता, ना एक कीमती जान जाती। भाई बिल्कुल वो अदालती निज़ाम हमारा ये है कि एक स्टे पर एक हुकूमत 5 साल पूरे कर गई, जी एक अदालती स्टे पर 5 साल हुकूमत पूरी कर गई। बिल्कुल पूरे कर गए। तो ये जिस निज़ाम मुल्क में बदलना था इमरान निज़ाम ये खान ने, होगा, जुडिशल रिफॉर्म्स उसने करनी थी, वो नहीं कर सका। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार है वो, जिम्मेदार जिम्मेदार है। तो ये उसके हुकूमतें जिम्मेदार हैं। दो बड़ी गलतियां हैं। एक, वो निज़ाम बदलने के लिए जो इब्तदा में उसको इक़दामात करने चाहिए थे, पुलिस का निज़ाम, कानून का निज़ाम, उन्हीं के। और दूसरा, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया। शायद से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही।